बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 77 पर है। कल के टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। कल जो हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ऑफ जनरल अयूब खान 1960s का जो डिकेड है उसमें जो ज़री इस्लाहात करवाए थे उस पर बात हो रही थी। कल वो हमने 5 जो पॉइंट्स थे वो पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी के साथ जो अगला पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे कि उसका क्या असर पड़ा था, उन रिफॉर्म्स का क्या नतीजा निकला था, क्या डेवलपमेंट हुई थी। दो देयर वर सम डिफेक्ट्स इन द लैंड रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि उन इस्लाहात में या उन्होंने जो रिफॉर्म्स करवाए थे उनमें कुछ खामियां भी थी। वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे या ठीक नहीं थे, बेनिफिशियल नहीं थे। बट फॉर द टाइम बीइंग द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ब्रॉट इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी। लेकिन एक बेनिफिट ये था कि वक्ती तौर पर उन इस्लाहात से जो ज़री शुबा है उसमें कुछ बेहतरी भी आई थी, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी। The peasants and the poor class rights were admitted। और जो गरीब लोग थे या जो मज़ारीन थे, जो किसान थे, जो खेती बाड़ी करने वाले थे, उनके जो हुकूक थे उनको तस्लीम किया गया, उनको माना गया। कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं, लेकिन जो कानून बना था उस वक़्त के लिए, उन इस्लाहात के लिए, उसके ज़रिए से उन जो मज़ारीन थे, किसान थे या गरीब लोग थे, उनके हुकूक की बात जो वो तस्लीम करवाई गई थी। फार्मर्स एंड पीजेंट्स वर गिवन ट्यूबवेल्स एंड ट्रैक्टर्स ऑन इजी लोन्स। उसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी काम किया कि जो किसान थे या जो गरीब लोग थे और जो खेती बाड़ी करने वाले थे उनको हुकूमत ने आसान अक़सात पर, इजी लोन्स पर, आसान कर्जों पर, आसान शराइत पर ट्रैक्टर्स दे दिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उनके लिए ट्यूबवेल्स लगा दिए। हमारे मुल्क में चूँकि ज़्यादातर इरिगेशन वो इंडस रिवर सिस्टम के ज़रिए से होती है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन सिंध के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, इसके साथ साथ जो कुछ पंजाब के इलाके हैं जहाँ इंडस रिवर के जो कैनाल वगैरह है वो सही तरीके से नहीं पहुंच रहे, खासकर जो चुलिस्तान वगैरह का इलाका है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल लगा दिए और उसके साथ साथ उनको ट्रैक्टर्स फराहम कर दिए और वो भी इजी लोन्स पर, आसान जो कर्जा था उसके ज़रिए से, यानी ऐसा कर्जा जिसकी वापसी या जो जिसकी शराइत वो आसान थे। These steps were named by the Ayub Khan government as Green Revolution। और इन इक़दामात को, जो इक़दामात उन्होंने, जो रिफॉर्म्स उन्होंने ज़राअत के लिए करवाए थे, उनको ग्रीन रिवोल्यूशन का या सबज इनकलाब का नाम दे दिया। सबज इनकलाब या ग्रीन रिवोल्यूशन नाम इसलिए दिया था कि इन रिफॉर्म से या इन इक़दामात से ज़राअत ने काफ़ी बेहतरी दिखाई थी या उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी। अच्छा, दोबारा सुने, जो आज हम पढ़ेंगे वो कल के टॉपिक का पेज 77 पर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका एंड पैराग्राफ है। एंड पैराग्राफ में ये है, दो देयर वर सम डिफेक्ट्स इन लैंड रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगरचे हुकूमत के इन इस्लाहात में, जो ज़मीन में इस्लाहात, जो ज़री इस्लाहात करवाए थे, उनमें कुछ हामिया भी थी। डिफेक्ट्स का मतलब है खराबिया, नुक्स या हामिया। बट फॉर द टाइम बीइंग द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ब्रॉट इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी। लेकिन बेनिफिट ये निकला या फ़ायदा ये हुआ कि वक्ती तौर पर ज़री इस्लाहात से फ़ायदा भी हुआ, उससे बेहतरी आई। The peasants and the poor class rights were admitted। और उसके साथ साथ जो किसान थे और गरीब तबका था उनके हुकूक को माना गया, तस्लीम करवाया गया। Farmers and peasants were given tubewells and tractors on easy loans। किसानों को आसान कर्जों पर ट्यूबवेल लगवाई गई उनके लिए और उनको ट्रैक्टर्स फराहम करवाए गए। These steps were named by the Ayub Khan government as Green Revolution। और इन इक़दामात को, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स उन्होंने करवाए थे, उनको अयूब खान हुकूमत ने सबज इनकलाब या ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दे दिया था। अच्छा, हमारा अगला जो हेडिंग है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का है। माशी इस्लाहात की बात हो रही है। अयूब खान के दौर में जो माशी इस्लाहात हुई थी या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाए गए थे वो क्या थे, कौन से थे और क्या उसका बेनिफिट निकला था, उस पर आज बात करेंगे। अयूब खान took such initiatives for the economic development in पाकिस्तान। अयूब खान ने मुल्क में या पाकिस्तान में माशी तरक्की के लिए, मुल्क की या आवाम की माशी हालत को बेहतर करवाने के लिए भी उन्होंने इक़दामात लिए।
یا کروائے تھے. انیشیٹوز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قدم لیا, ایک نیا اسٹیپ لیا, آغاز جو تھا وہ فراہم کیا. In some circles, the decade of 1960 was called the decade of development. کچھ حلقوں میں, یعنی ملک کے کچھ حلقوں میں جو سیاسی حلقے تھے یا جو عوام تھے, انہوں نے 1960 یا 1960 کا جو دہائی تھا یا دہائی تھی اس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ یا ترقی کی دہائی کا نام دیا تھا. جو 10 سال تھی 1960 سے لے کر 70 تک, اس کو ترقی کے 10 سال کا نام دیا گیا تھا. 1960 کو یاد رکھے, ہائی لائٹ کرے یا انڈر لائن کرے. 1960 کا جو اشرہ ہے, جو 10 سال ہے, یہ ہمارے تاریخ میں ترقی کے 10 سال کے نام سے یا ترقی کے ڈیکیڈ یا دہائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فار دا سیٹ اپ آف نیو انڈسٹریز, نئے صنعتوں کو قائم کرنے کے لیے, انڈسٹریز کا مطلب ہے صنعتیں, کارخانے, فیکٹریز. دا گورنمنٹ اڈاپٹیڈ اے کمپریہنسو پلان, تو حکومت نے ایک جامع منصوبہ بنایا, ایک مکمل منصوبہ بنایا. کمپریہنسو کا مطلب ہے کہ جامع, کمپلیٹ منصوبہ بنایا تھا. ناٹ اونلی دا ڈیڈ انڈسٹریز ور ری ڈیولپڈ, نہ صرف یہ ہوا یا یہ کیا کہ جو کارخانے بند پڑے تھے. ڈیڈ انڈسٹریز کا مطلب ہے کہ جو کارخانے بند پڑے تھے, جو آؤٹ آف آرڈر تھے, جہاں کام نہیں ہو رہا تھا, ان کو بھی ری ڈیولپ کیا, دوبارہ سے ان کو ٹھیک کروایا گیا, دوبارہ سے ان کو سٹارٹ کیا. بٹ نیو انڈسٹریز ور انسٹالڈ آلسو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے کارخانے بھی لگوائے گئے. نہ صرف یہ ہوا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کہ انہوں نے جو کارخانے بند پڑے تھے پہلے سے, جس طرح ہمارے اپنے خیبر پختونخوا میں دیکھے تو یہاں بہت سے انڈسٹریز ہے جو بند پڑے ہیں, جو کس زمانے میں یہاں پر ان کو قائم کیا تھا, لیکن پھر مختلف وجوہات کے بنا پر, جن میں را میٹیریل کی کمی ہو سکتی ہے, الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ٹیکس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, تو ان وجہ سے وہ بند پڑے تھے, تو ان کو بھی دوبارہ سے سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے انڈسٹریز بھی لگا لیے. During this period, the economic development can be estimated from the second 5-year developmental plan. اس دوران یا اس عرصے میں جو معاشی ترقی ہے, اس کا اندازہ ہم اپنی دوسرے 5 سالہ منصوبے سے لگا سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر جو ہمارے پاس ایک نیا ٹرم ہے وہ 5-year developmental plan کا ہے, 5 سالہ منصوبہ. 5 سالہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مختلف ممالک کے گورنمنٹس اپنے کنٹریز میں ڈیولپمنٹ کے لیے ایک طویل منصوبہ بناتی ہے. 1928 میں اس کا آغاز ہوا تھا رشیا سے. یو ایس ایس آر نے 1928 میں اپنے 5-year پلان کا آغاز کیا تھا. انڈیا میں جواہر لال نہرو کی گورنمنٹ نے 1951 میں 5-year پلان سٹارٹ کیا تھا. تو ان تجربات کو دیکھتی ہوئی, وہاں سے آئیڈیا لیتی ہوئی, پاکستان میں بھی ایک طویل منصوبہ ڈیولپمنٹ کے لیے شروع کروایا گیا, اور اس کو بھی 5-year پلان کا یا اس کا ہم دوسرا نام جو ہے وہ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان کہہ سکتے ہیں اس کو, میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان. 1955 سے لے کر 1960 تک ہمارا فرسٹ 5-year پلان تھا جو 5 سال کا تھا. 1955 سے 1960 تک, اس کے بعد 60 سے 65 تک دوسرا تھا. تھرڈ پلان جو تھا وہ 65 سے 70, پھر 70 سے 75 تک فورتھ تھا, 78 سے 83 تک, پھر 83 سے 88 تک, اور 88 سے 93 تک. یہ ہمارے 5-year پلان تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس میں جو ڈیلے تھا وہ آیا تھا, لیکن 5-year پلان کی بات ہو رہی تھی تو 5-year پلان یہ ایک جامع منصوبہ ہوتا ہے جو ملک میں ترقی کے لیے جو لانگ ٹرم منصوبہ, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ رشیا نے یا یو ایس ایس آر ایکس, جو یو ایس ایس آر تھا, انہوں نے فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا 1928 میں. اس کے بعد انڈیا نے 1951 میں اپنی 5-year پلان کا آغاز کیا تھا جواہر لال نہرو کی گورنمنٹ نے. تو پاکستانی گورنمنٹ نے اسی تجربے کو دیکھتی ہوئی, وہاں سے آئیڈیا لیتی ہوئی, پاکستان میں ایک جامع منصوبہ بنایا اور اس کو فرسٹ 5-year پلان کا نام دیا 1955 سے 1960 تک. تو ہم 1960 سے جو 1965 تک ہمارا دوسرا جو 5 سالہ منصوبہ ہے, ہم اس میں اگر دیکھیں تو انڈسٹریز کو یا اکنامک ڈیولپمنٹ پر زیادہ توجہ دی گئی, زیادہ جو فنڈز تھی وہ ایلوکیٹ کروائے گئے تھے بجٹ کا. تو ہم اس 5-year پلان سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, ان اکنامک ریفارمز کے نتیجے میں وہ کہاں تک مطلب بینیفیشیل تھی یا کہاں تک انہوں نے گروتھ کیا تھا, امپرومنٹ دکھائی تھی. As a result of reform of Ayub Khan, the development in the country is as ایوب خان کی معاشی جو اصلاحات تھے, ان کے نتیجے میں جو ہمارے ملک میں
ترقی ہوئی تھی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ نیشنل انکم انکریزڈ بائی 30%. ہمارا جو قومی پیداوار ہے چاہے وہ ایگریکلچر سے ہے, انڈسٹریز سے ہے, یا لیبر فورس سے ہے, سروسز سے ہے, جہاں سے بھی ہے, اسمال کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز سے ہے, وہ 30% انکریز ہوا. تو یہ کافی بہتر امپرومنٹ تھی. ایوب خان کی جو معاشی اصلاحات تھی اس کی وجہ سے یا اس کے نتیجے میں جو ہماری ملک میں ترقی ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل انکم ہے یا جو ہمارا کل قومی پیداوار ہے, ہماری ملک کے جو ٹوٹل انکم تھی اس میں 30% اضافہ ہوا. اگر پہلے ہماری فار ایگزامپل $100 ملین کی پروڈکشن تھی تو اس کے بعد 130 ہو گئی. اگر $200 ملین فار ایگزامپل یا بلین ڈالرز میں تھی تو پھر اس کے بعد ہماری 260. تو یہ کافی بہتری تھی. اتنا گروتھ دکھانا اتنے کم عرصے میں یہ کافی حوصلہ افزا اقدامات تھے. ایکسپورٹس انکریز بائی 7% اینولی, اور جو ہمارے درآمدات تھے برآمدات تھی, جو ہماری ایکسپورٹس تھے وہ 7% سالانہ کے حساب سے اس کا جو شرح تھا وہ بڑھ گیا. جو ہماری مطلب ایکسپورٹس تھی یا جو برآمدات تھی اس میں 7% اضافہ ہونا شروع ہوا. تو اس کے ساتھ اگر برآمدات بڑھ گئے تھے, ہمارے ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی, تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فورن ایکسچینج بھی بڑھ گئی تھی, جو ہمارا زر مبادلہ ہے وہ بھی بڑھ گیا تھا. تو اگر زر مبادلہ زیادہ ہے تو پھر بیلنس آف جو ٹریڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹل کچھ پروجیکٹس ہیں اس کے لیے بھی فنڈز اویلیبل ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, جو اس کی ریشو ہے یا جو ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یا جو روزگار کا موقع جو آسان الفاظ میں وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قومی ترقی ہے وہ بھی اس میں ہمیں نظر آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جاتی ہے. تھرڈ نمبر یہ تھا کہ انڈسٹریل سیکٹر پروگریسڈ بائی مور دین 40%, اور ان اکنامک ریفارمز کے نتیجے میں جو ہمارا صنعتی شعبہ تھا, جو ہماری انڈسٹری تھی, اس کی جو گروتھ ریٹ تھی یا جو ترقی تھی وہ 40% سے زیادہ تھی. مطلب مور دین 40% انہوں نے انولی ایک پروگریس دکھائی. جو ہمارا صنعتی شعبہ تھا, ڈفرینٹ جو ہمارے کارخانے تھے, ملک کے فیکٹریز تھی, چاہے وہ سیمنٹ کی تھی, گلاس کی تھی, شوگر کی تھی, میڈیسن کی تھی, ٹیکسٹائل کی تھی, فرٹیلائزر کی تھی, جو بھی انڈسٹریز تھی انہوں نے 40% امپرومنٹ دکھائی. اور نمبر 4 پوائنٹ یہ تھا, ان دا ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپمنٹ واز مور دین 15%, اور جو زرعی شعبہ تھا اس میں جو ترقی تھی وہ 15% سے زیادہ تھی, یعنی مور دین 15% انہوں نے بھی ترقی دکھائی تھی. During that period, the indigenous industries were insisted to use more local raw materials. اس دور میں جو ایوب خان کا پیریڈ ہے, جو دور ہے ایوب خان کا جو رول ہے, اس میں یہ زور دیا گیا تھا, یعنی اس بات پر زیادہ اصرار کروایا گیا تھا کہ جو ہمارے انڈیجنس انڈسٹریز ہے, جو ہمارے مقامی جو صنعتیں ہے, جو ہمارے ملک میں ہمارے اپنے جو پاکستانی صنعتیں ہے, جو کارخانے ہیں, انڈیجنس کا مطلب ہے کہ مقامی جو صنعتیں ہے, ان پر زور دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو مقامی را میٹیریل ہے یا جو خام مال ہے ان کا استعمال کرے, یعنی باہر سے را میٹیریل نہ منگوائے بلکہ جو ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہے ان کو استعمال کرے. جس طرح کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ان کے لیے زیادہ تر جو را میٹیریل ہے وہ کوریا سے, ساؤتھ کوریا سے یا جاپان سے یا ملیشیا وغیرہ سے منگواتی تھی, امپورٹ کرتی تھی. تو ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے, لیکن اس دور میں ایوب خان کی جو اکنامک ریفارمز تھی ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ جو انڈسٹریز ہے مقامی وہ زیادہ سے زیادہ جو مقامی خام مال ہے وہ استعمال کرے, سو دیٹ فورن ایکسچینج کوڈ بی سیوڈ, تاکہ ہمیں زر مبادلہ کی بچت ہو سکے. جو ہم پیسے یا جو ہمارا بہت زیادہ فورن ایکسچینج ان امپورٹس پر لگتا ہے وہ ہمیں بچت ہو سکے, اسے ہم بچت کر سکے یا اسے ہم بچ سکے کہ ہمارے ملک سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر نہ جا سکے, اپنے ملک ہی میں لگ سکے.
اچھا دوبارہ سنیے، اس ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ ایوب خان نے جو معاشی یا جو اکنامک ریفارمز کروائے تھے وہ کیا تھے اور ان کا کیا نتیجہ نکلا تھا۔ ایوب خان نے جو اکنامک ریفارم کروائی تھی ان میں ایک یہ نمایاں بات تھی کہ انہوں نے جو پرانے بند کارخانے پڑے تھے ان کو بھی دوبارہ سے ری ڈیولپ کروایا، دوبارہ سے ان کو سٹارٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی جو انڈسٹریز ہے وہ بھی لگوا لی۔ اس کے ساتھ ہم ان اکنامک ڈیولپمنٹ کا اندازہ سیکنڈ 5 ایئر پلان سے لگا سکتے ہیں، اور اینڈ میں خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل انکم تھا وہ 30% انکریز ہوا، ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ 7% انکریز ہوئی، ہماری جو انڈسٹریل سیکٹر تھی ان کی گروتھ 40% سے زیادہ تھی، اور جو ہماری ایگریکلچر ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی 15% سے زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جو مقامی صنعتیں ہیں وہ مقامی خام مال یا لوکل را میٹیریل کو استعمال کرے تاکہ ہمیں فورن ایکسچینج کا خسارہ نہ کرنا پڑے یا ہمیں فورن ایکسچینج میں بچت ہو سکے۔ اچھا نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ یہ ایک ادارہ ہے جو انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے منسٹری کے انڈر ورک کرتا ہے، یعنی جو ہمارا صنعتی اور پیداواری جو وزارت ہے اس کے ماتحت کام کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ یہ 1949 میں اسٹیبلش ہوا تھا، گورنمنٹ نے اس کو قائم کیا تھا۔ کہیں پر لکھا ہے کہ 1952 میں اسٹیبلش ہوا تھا، ہمارے بک میں 1949 ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ اس کا کام یہ تھا کہ ملک میں جو صنعتی ترقی ہے وہ دیکھے گی، اس کے لیے سفارشات ترتیب دے گی، گورنمنٹ کو سفارشات دے گی کہ ہم کس طرح اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، کہاں پر ہمیں مسئلہ ہے، کہاں پر ہمیں امپرومنٹ دکھانی ہے، یا کیا اقدامات ایسے ہمیں کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اور یہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے جو منسٹری ہے اس کے انڈر یہ ہے جو پاکستان انڈسٹری ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، یہ انڈسٹریز اور پروڈکشن کی وزارت کے ماتحت ہے۔ مختلف ٹائم میں پھر اس کا نام چینج کروائے گی، جس طرح کہ ابھی ہمارے ملک میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ایک بورڈ ہے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، پہلے یہ کارپوریشن تھا، بورڈ ہے۔ اب ایوب خان کی گورنمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایوب خان کی گورنمنٹ کا یا اس ٹاپک کا یہاں پر ریلیشن یہ ہے کہ تو بنا 1949 میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ڈیفنکٹ تھا یا ڈیڈ تھا یہ ادارہ بھی، تو ایوب خان نے اس کو دوبارہ سے رینیو کروایا اور اس کے مزید 2 حصے بنا دیے، 2 پارٹس بنا دیے، اور ان سے بھی سفارشات لے لیے یا ان کو بھی یہ ٹاسک حوالے کیا کہ کس طرح ہم اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کریں یا کس طرح جو صنعتی شعبہ ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ مل سکے۔ اچھا ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹ آپ لوگوں نے لکھی ہوگی، جنہوں نے ڈیٹ نہیں لکھی ہے وہ آج کی ڈیٹ لکھے وہاں سے، اور اس پر بھی لکھ لے 22/5/2021، 22 مئی 2021 کی ڈیٹ لکھ لیں۔ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اور مختصراً اس کو ہم PIDC کا نام دیتے ہیں، واز اسٹیبلشڈ ان 1949۔ یہ ایک ادارہ تھا جو 1949 میں قائم ہوا تھا۔ ان آرڈر ٹو میک، اور اس کا کام کیا تھا، فنکشن کیا تھا، ان آرڈر ٹو میک اٹ مور ڈائنامک، اور مزید یہ ہے کہ اس کو مزید ڈائنامک یا متحرک بنوانے کے لیے، یعنی ایوب خان کے دور میں اس PIDC کو مزید متحرک بنانے کے لیے 2 parts were made، اس کے 2 حصے بنائے گئے، so that the new conditions more improve more، تاکہ جو نئے حالات ہیں، ملک کی جو نئی صورتحال ہے یا جو نئے تقاضوں کے مطابق کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ During that time اس وقت work was started on big dams, for example منگلا and تربیلا ڈیم etc۔ ایوب خان ہی کے دور میں جو بڑے ڈیم ہیں ہمارے ملک کے، منگلا اور تربیلا، منگلا اور تربیلا یہ 2 ڈیم ہیں جو بڑے ڈیم ہیں۔ تربیلا کا ڈیم 1966 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 1976 میں کمپلیٹ ہوا تھا، تقریباً 10 سال میں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا جو مٹی سے بنا ڈیم ہے وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ملک کا بھی سب سے بڑا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم یہ آزاد کشمیر میرپور میں ہے اور ریور جہلم پر بنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تربیلا ڈیم ہے یہ انڈس ریور پر بنا ہے۔ تو یہ 2 جو بڑے ڈیم تھے ان کا آغاز بھی ایوب خان ہی کے دور میں ہوا تھا۔ گورنمنٹ ٹک مینی initiatives ٹو ڈیولپ دا کاٹیج انڈسٹریز، اور حکومت نے کئی اقدامات
جو کاٹیج انڈسٹریز ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی کروائے تھے. کاٹیج انڈسٹریز یہ اسمال اسکیل انڈسٹریز بھی اس کو ہم نام دے سکتے ہیں. کاٹیج کا مطلب بیسیکلی ایک جھونپڑا ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ہستہ حال سا. تو جو کارخانے جو مطلب گھروں میں بنے ہوتے ہیں یا کسی نے اپنے کسی مکان میں حجرے میں یا رہنے کی دوسری جگہوں میں بنائے ہیں جہاں پر زیادہ جو ورک ہوتا ہے وہ مینولی ہوتا ہے اور وہ ایک فرد سے یا دو افراد سے یا خاندان کے افراد اس میں مل کر مطلب ایکٹیویٹیز یا جو چیزیں ہیں پروڈکشن ہے وہ کروا سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو کارپیٹ انڈسٹری ہے یا جو قالین باپی ہے, قالین بنانے کا جو کام ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو میٹل کچھ ورک ہے, یا اس کے علاوہ فار ایگزامپل جو شوز وغیرہ ہے یا جو شوز پر امبرائڈریز وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں یہ کاٹیج انڈسٹریز میں آتے ہیں. جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں جو لارج یونٹ نہیں ہوتے, فار ایگزامپل اگر ہم سیمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ ایک لارج یونٹ ہے, وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم گھر میں اس کو انسٹال کر سکے. ایسی ہی جو ٹیکسٹائل ہے وہ یا جو گلاس میکنگ ہے, یہ بڑی انڈسٹریز ہے. اس کے مقابلے میں ایسے کارخانے یا ایسے انڈسٹری جو فار ایگزامپل چھوٹے پیمانے پر یا جو اسمال اسکیل پر بنے ہوتے ہیں, جن میں چند افراد ہی مل کر کام کر سکتے ہیں یا جن میں مطلب لوکل استعمال کے لیے چیزیں بنوائی جا سکتی ہے. تو کاٹیج انڈسٹریز کا بھی ہمارے ملک میں کردار ہے. ہمارے ملک میں جتنا بھی لیبر فورس ہے, کسی زمانے میں 80% جو لیبر فورس تھا یا جو مزدور تھے وہ کاٹیج انڈسٹریز میں کام کرتے تھے. اس طرح ہمارے جی ڈی پی کا 2.5% یا 2.5% جو حصہ ہے وہ کاٹیج انڈسٹریز سے آتا ہے. تو کاٹیج انڈسٹریز کی طرف بھی توجہ دی گئی. In addition to the urban areas, the rural areas may not left behind in development race. اس کے ساتھ ساتھ اب تو حالات بدل گئے ہیں, رورل اور اربن دونوں میں یہ کاٹیج انڈسٹریز پائے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں زیادہ تر جو کاٹیج انڈسٹریز تھی وہ رورل ایریاز میں تھی. تو یوبھان کا خیال یہ تھا یا ان کی کوشش یہ تھی کہ جو اربن ایریاز ہے یا جو شہری علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دیہی علاقے ہیں, جو گاؤں وغیرہ ہے, وہ بھی ترقی میں پیچھے نہ رہے, ان کی بھی ترقی ہو سکے. چونکہ لارج انڈسٹریز وہ زیادہ تر شہروں میں بنتے ہیں, انڈسٹریل ایریاز میں بنتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز ہے وہ تو بیسیکلی دیہی علاقوں میں ہوتی تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح جو دیہی علاقے ہیں وہ بھی ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ سکے. اچھا دوبارہ سنیے, اب جو ہم نے ٹاپک فنش کیا ہے اس کا نام ہے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یہ بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں صنعتوں کی ترقی کے لیے ہے. صنعتوں کی ترقی کے لیے وہ گورنمنٹ کو جو سفارشات ہے, سجیشن ہے, وہ بھی فراہم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کہاں پر ہمیں مسئلہ ہے صنعتوں کی ترقی میں یا ہمیں کون سی انڈسٹریز کہاں پر لگانے کی ضرورت ہے. یہ 1949 میں اسٹیبلش ہوا تھا. ایوب خان کے دور میں اس کو مزید فعال کروایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کے دور میں دو بڑے جو ڈیم ہیں ہمارے ملک کے, منگلا اور تربیلا, ان کو لگانے کی جو پلاننگ تھی وہ شروع ہوئی, ان پر کام کا آغاز ہوا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو کاٹیج انڈسٹریز ہے, جو چھوٹے کارخانے ہیں, چھوٹے پیمانے پر جو صنعتیں ہیں, ان کو بھی ترقی دینے کے لیے اقدامات کروائے تاکہ جو دیہی علاقے ہیں وہ بھی شہری علاقوں کے مقابلے میں ترقی کی راہ دوڑ میں پیچھے نہ رہ سکے. اچھا ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ایوب خان کے دور ہے, اور اس میں بیسک سسٹم آف بیسک ڈیموکریسیز یا جو پولیٹیکل ریفارمز تھے, جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا یا جو سیاسی اصلاحات تھی وہ کیا کروائے گئے تھے. ایوب خان نے جب 27 اکتوبر 1958 کو اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے تو انہوں نے جو پارلیمانی نظام تھا, پرائم منسٹر تھا, اس کی کیبنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز تھی ان سب کو ختم کروایا تھا, ایبروگیٹ کروایا تھا. اور ایک صدارتی طرز کا پہلے 1960 تک وہ ایگزیکٹو تھی, اور اس کے بعد 1960 سے لے کر 1965 تک وہ پریزیڈنٹ تھے. 1962 کی کنسٹیٹیوشن کے تھرو اس نے ایک صدارتی نظام کا آغاز کروایا تھا ملک میں. تو عوام کو جو جمہوری عمل ہے اس میں شامل رکھنے کے لیے یا عوام کی آواز سننے کے لیے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے
جو نظام تھا چونکہ قومی و صوبائی اسمبلی موجود نہیں تھی تو انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کا یا جو بیسک ڈیموکریسیز ہے جو ناظمین وغیرہ کا جو نظام ہے وہ سٹارٹ کیا تھا پہلی بار. جو ہمارے ملک میں بیسک ڈیموکریسیز یا جو جس کو بعد میں لوکل گورنمنٹ کا بھی نام دیا گیا تھا, لوکل گورنمنٹ طرز کا جو نظام تھا انہوں نے پہلی بار اس کا سٹارٹ لیا تھا. General Muhammad Ayub Khan thought that parliamentary system of democracy remained unsuccessful. جنرل ایوب خان کا خیال یہ تھا کہ جو ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے وہ ناکام ہے, ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتا, اس لیے تو مارشل لا لگایا تھا 1958 میں, پارلیمانی نظام کو ختم کیا. To solve the problem of the people of Pakistan, پاکستانی عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پارلیمانی نظام ہے یا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ ناکام رہا ہے. In his opinion, اس کے رائے میں parliamentary system of democracy was not suitable for countries like پاکستان. اس کے رائے میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو پارلیمانی نظام ہے وہ موزوں نہیں ہے. کیوں موزوں نہیں ہے؟ بیکاز on one side there was lack of political awareness. ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ملک میں جو سیاسی آگاہی ہے اس کی کمی ہے, لوگوں میں سیاسی شعور نہیں ہے, جمہوریت کا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. and on the other side there was poverty, ignorance and illiteracy. اور دوسرا جو اس کا نقطہ تھا یا دوسرا جو اس کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ غربت ہے, مطلب لا علمی ہے اور تعلیم کی کمی ہے, ناخواندگی ہے. جو ریٹ آف لٹریسی ہے وہ بھی کم ہے, اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو جمہوری نظام ہے, جو پارلیمانی نظام ہے, اس کے لیے جو اہم بات ہے وہ لوگوں کا شعور ہے, تعلیم کی جو شرح ہے, جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو پارلیمانی نظام کامیاب ہے, فار ایگزامپل یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, تو وہاں پر اس کے ساتھ لوگ آگاہ بھی ہے, اپنے جو رائٹس ہے, اپنے جو رسپانسبلٹیز ہے ان سے بھی لوگ آگاہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ایک تو ہمارے ہاں بہت عرصے تک جو کالونیل سسٹم تھا وہ رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لٹریسی ریٹ تھی وہ کافی کم تھی, خاص کر جو ہماری رورل ایریاز ہے, جو دیہی علاقے ہیں, وہاں پر تعلیم کی شرح پہلی بھی کم تھا, ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن 1960s میں 1950s میں یہ کافی کم ریٹ تھا. تو ایوب خان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ملک میں جو پارلیمانی نظام ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے. اس نے جو رائے دی وہ یہ دی تھی کہ پارلیمانی طرز کی جو جمہوریت ہے وہ پاکستان جیسے ممالک جہاں پر تعلیم کی کمی ہے, جہاں لوگ اپنی سیاسی جو شعور ہے اس کو ابھی تک پورا نہیں کر سکے ہیں, اس لیے پارلیمانی نظام ناکام رہا ہے. ایوب خان enforced the basic democracy system in October 1959. اب اس پوائنٹ کو یا اس ڈیٹ کو ہائی لائٹ کریں, 1959 میں, اکتوبر 1959 میں بیسک ڈیموکریسیز کا یا جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا. ہمارے ملک میں جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم ہے یہ ہائی لائٹ کریں اکتوبر 1959 میں. یہ ڈیٹ مسٹ یاد رکھی کب سٹارٹ کیا تھا, 1959 میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو تھا وہ آغاز ہوا تھا اس کا. ٹو انٹروڈیوس اے نیو پولیٹیکل سسٹم ان دا کنٹری. یہ ملک میں ایک نیا سیاسی نظام تھا, جو پہلی بار ایک نیا سیاسی نظام ملک میں رائٹ ہوا تھا, متعارف ہوا تھا, وہ اکتوبر 1959 میں ایوب خان نے کیا تھا. اس سے پہلے تو جس طرح برٹش میں تھا یا جب برٹش نے ہمارے اپنے ملک میں سب کانٹیننٹ میں سٹارٹ کیا تھا ایک پارلیمانی نظام کا, یا اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی جو حکومتیں ہے اس کا. This was such a system of local government. یہ مقامی حکومتوں کا ایسا نظام تھا which started from downward and went upward. جو نچلی سطح سے شروع ہو جاتا تھا اور پھر اوپر کی سطح تک جاتا تھا, مطلب یونین کونسل سے شروع ہو جاتا اور پھر ڈویژن یا پروونشل جو لیول ہے اس تک چلا جاتا تھا. ابھی بھی ایسا ہی ہے جس طرح ابھی لاسٹ ٹائم 2015 میں ہوا تھا, یا اس سے پہلے جو 2001 میں ہوا تھا, 2005 میں ہوا تھا, یا جو جنرل ضیاء نے سٹارٹ کیا تھا. یہ سارے ایسی سسٹم ہے جو نچلی سطح سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر بتدریج آگے بڑھتے ہیں. It had 4 stages. اس سسٹم کا جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم تھا اس کے 4 جو مختلف مراحل تھے وہ تھے. یونین کونسل فرسٹ جو تھا وہ یونین کونسل کا تھا, اس کے بعد تانا یا تحصیل کونسل کا تھا, 3rd نمبر وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا تھا, اور اس کے ساتھ جو لاسٹ ون تھا وہ ڈویژن اینڈ پروونشل کونسل کا تھا. کتنے سٹیجز تھے ٹوٹل؟ 4 سٹیجز
تھے. اس سسٹم کی یا یوبہان کا جو بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم تھا اس کے 4 سٹیجز تھے. یونین کونسل، تانا یا تحصیل کونسل یہ ایک ہے، سیم ہے. جہاں پر تحصیل وغیرہ نہیں تھا تو جتنا علاقہ کسی تانے کے حدود میں آتا تھا وہ ایک یونین کونسل بن جاتا. ڈسٹرکٹ کونسل یہ پورے ضلع کے لیے کونسل تھا. اور اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیج تھا وہ ڈویژن اینڈ پروونشل کا تھا. یہ سیم ہے دونوں، ڈویژن اور پروونشل ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. یونین کونسل سے سٹارٹ لیا جاتا تھا یہ ڈاؤن ورڈ کا یا جو مطلب باٹم کا لیول تھا، اس کے بعد تانے تحصیل کا تھا، پھر ڈسٹرکٹ کا جو اپر موسٹ لیول تھا وہ ڈویژن اینڈ پروونشل کا تھا. یہاں تک سمجھ گئی؟ 4 سٹیجز تھی، یونین کونسل، تانے تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن یا پروونشل کا تھا. اب ایمز کیا تھا، مقصد کیا تھا اس نظام کا؟ دا مین ایم آف دس سسٹم ور دا فالوئنگ. جو بنیادی مقاصد تھی یا جو اہم اس کی بینیفٹس وہ لینا چاہتی تھی وہ یہ تھے. فرسٹ نمبر ایم یا مقصد یہ تھا، آبجیکٹو یہ تھا، ٹو پرووائڈ اپرچونیٹیز فار ڈیولپمنٹ ایٹ لوکل اور بیسک لیول، کہ جو مقامی یا بنیادی سطح پر ترقی کے لیے مواقع فراہم کرے. بنیادی یا مقامی سطح پر ترقی کے لیے مواقع فراہم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ملک میں صدارتی نظام تھا، ایوب خان صدر تھا اور اس کے ساتھ جو غیر کچھ منتخب افراد تھے، اس کی کابینہ کا حصہ تھے، وزراء تھے، تو وہ سارے ملک تک نہیں پہنچ سکتے تھے، نہ ہی سارے ملک کے عوام ان تک اپروچ کر سکتے تھے. جو مقامی جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے مقامی طور پر نمائندوں کی ضرورت تھی، عوامی نمائندوں کی، تاکہ وہ مقامی یا بنیادی سطح پر ترقی کے لیے مواقع فراہم کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ to provide training to the public representatives by the bureaucracy. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو عوامی نمائندے ہیں، جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو لوگ اس سسٹم میں شامل ہو جائیں گے، مطلب جن کو عوامی ووٹ مل سکے، کامیاب ہو سکے، تو ان عوامی نمائندوں کو پھر بیوروکریسی کے ذریعے سے ٹریننگ فراہم کی جائے گی. ایوب خان نے چونکہ کہا تھا خود ہی کہ پارلیمانی نظام وہ صحیح نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے، جو پارلیمنٹیرینز ہے، جو عوام کے نمائندے ہیں، وہ خود بھی آگاہ نہیں ہے جمہوریت سے، تو ضروری یہ ہے کہ جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بیوروکریسی کے ذریعے سے، ڈپٹی کمشنر کے ذریعے سے، کمشنر کے ذریعے سے، یا جو بھی بیوروکریٹ ہوں گے ان کے ذریعے سے ان کو پہلے ٹرین کروائے، کہ پہلے ان کی جمہوریت سے متعلق جو ٹریننگ ہے وہ ہو سکے، ان کی جمہوری آگاہی ہو سکے، پھر عوام کی آگاہی وہ ہو سکے گی. To make agree all public representatives and relevant offices to work together. اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ جتنی بھی پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، وہ اور جو ریلیونٹ آفیسز ہیں یا آفیسرز ہیں، جو متعلق افسران ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہو سکے، ایک ہم آہنگی ان میں پیدا ہو سکے کہ وہ مل کر کام کر سکے. جس طرح پہلے ممکن نہیں ہو رہا تھا بیوروکریسی میں اور پارلیمان میں یا حکومت میں فاصلہ تھا، کوارڈینیشن نہیں تھی، تو ایوب خان چاہتے تھے کہ یہ جو حامی ہے یہ بھی دور ہو سکے، اور جو عوامی نمائندے ہیں، عوامی نمائندوں کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کونسلر بنے گا، جو ناظم وغیرہ بنے گا، ان لوگوں کے درمیان، اور جو ریلیونٹ آفیسز ہے، جو سرکاری ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے یا دوسری جو آفیسز ہے، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی آ سکے تاکہ وہ پھر مل کر کام کر سکے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، علاقائی ترقی کے لیے وہ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہو جائے. اچھا، according to this system on the lower level in urban or rural areas، اس نظام کے مطابق یا اس سسٹم کے تحت لوور لیول پر، جو سب سے لوور لیول تھا یونین کونسل تھا، اس میں چاہے وہ شہری علاقہ ہے یا وہ دیہی علاقہ ہے، where population consists of 1000 people، جہاں آبادی 1000 لوگوں پر مشتمل ہوگی، یعنی چاہے وہ شہری علاقہ ہے یا دیہی علاقہ ہے جہاں آبادی 1000 ہوگی، they can elect their representatives of a union council، تو وہ ایک یونین کونسل کے لیے اپنے نمائندے منتخب کریں گے، یعنی 1000 آبادی وہ مل کر ایک یونین کونسل تشکیل دیں گے. اب تو آبادی بڑھ گئی ہے تو ایک یونین کونسل میں آبادی بھی زیادہ ہے، ووٹر کی تعداد یا جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. پہلے ہمارے ملک کی چونکہ آبادی کم تھی، 1951 میں 33 ملین تھی یا 3 کروڑ اور 30 لاکھ آبادی تھی، اب تو 22 کروڑ کے تقریباً جو 2017 کے سینسس کے مطابق ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 207 ملین یا 207 ملین، اب شاید اس سے بھی زیادہ ہے، 220 ملین تک پہنچ گئی ہوگی.
تو 1000 کی آبادی وہ ایک یونین کونسل بنائے گی. یونین کونسل واز اسٹرگلنگ فار. اچھا یونین کونسل کا پھر فنکشن کیا تھا, رول کیا تھا, کیا کام تھا؟ یونین کونسل واز اسٹرگلنگ فار دا ڈیولپمنٹ آف ایریا, ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ رول آف لا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کرے گی, اپنا جو علاقہ ہے یونین کونسل کا اس کی ترقی کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایگریکلچر ہے اس کی ترقی کے لیے بھی کام کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی ہے یا قانون پر عمل درآمد ہے, قانون کے مطابق جو کچھ کرنا ہے وہ. رول آف لا کا مطلب ہے قانون کی بالادستی, قانون کو نافذ کرنا, قانون پر عمل کروانا, یہ سارا کچھ جو تھا وہ یونین کونسل کا کام تھا. 3 مین فنکشنز انہوں نے کہے تھے کہ یہ کام, یہ فنکشن ہے. اچھا جی ہوم ورک نوٹ کریں. آج کا جو کلاس ہے وہ لاسٹ کلاس ہے, اس کے بعد پھر کل سنڈے ہے, پھر 3 days کلاس نہیں ہے, تو ہوم ورک ذرا لینتی ہے. یہ ہمارے آنے والے ٹیسٹ کا بھی پارٹ ہوگا. امپورٹنٹ کوسچن ہے. کوسچن نمبر 1 یہ ہے کہ جو پیج 71 پر ہم نے کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پڑھا تھا, اگر یہ نوٹس میں نہیں بھی ہے تو چھوٹا سا ٹاپک ہے 10-12 لائن کا, یہ بک میں موجود ہے. فرسٹ پیج نمبر 71 پر کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ, یہ یاد کریں. اگر نوٹس میں نہیں ہے, کوسچن ایکسرسائز میں نہیں ہے, تو بک میں آلریڈی ہے, ہم نے ایکسپلین کیا ہے, اس کو لرن کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے اور ایکسرسائز میں انکلوڈ بھی ہے, پیج نمبر 66 پر ہے, وہ والا پیج نمبر 66 پر بھی ہے, اور اس کے ساتھ شارٹ کوسچن نمبر 2 کا. ایوب خان نے جو کچھ اقدامات جو قائد اعظم کے جو گولڈن پرنسپل ہے پاکستان کی انیشل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے, وہ والا کوسچن. یہ اگر آلریڈی دیا بھی ہے تو بھی لرن کرے کیونکہ امپورٹنٹ ہے. اور لاسٹ ون جو کوسچن ہے اسلامک پروویژنز آف 1956 کنسٹیٹیوشن, اگر نوٹس میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بک میں پیج نمبر 81 پر موجود ہے. پیج 81 پر ہے اسلامک پروویژنز آف 1956 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. 5 لائن ہے, یہ بھی یاد کرے. 3 کوسچن ہے. کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پیج 71 پر ہے, پھر شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے ایکسرسائز سے, اور یہ پیج 66 پر بک میں ہے, نوٹس میں بھی ہے, اور پھر پیج 81 پر اسلامک پروویژن آف 1956 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ہوم ورک ہے, لرن کرے اچھی طریقے سے اور ریٹن پریکٹس بھی کر لے. اچھا کوسچن جلدی سے پوچھیے, ٹائم کم ہے. عبدال جی جلدی سے پوچھیے, شاباش. سر یہ بیوروکریسی یہ کسے کہتے ہیں پیج نمبر 78 پر؟ بیوروکریسی, جی بیوروکریسی یہ ایک مطلب حکومت کے ساتھ کام کرنے والے سرکاری افسران ہیں جن کا ایک کمپیٹیٹو ایگزام کے ذریعے سے, پہلے وہ انڈین سول سروس تھا, ICS تھا, اب ہمارے ملک میں سول سروس یا CSS کا اس کو نام دیا جاتا ہے. یہ ایک افسران کا نظام ہے, ملک ایگزیکٹو کے ساتھ کام کرتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں, مختلف منسٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا جو کارپوریشن ہے یا جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ چلاتے ہیں, جس طرح DC ہے, AC ہے, کمشنر ہے, سیکرٹریز وغیرہ ہے. سیکرٹری لیول پر جو ہوتے ہیں, چیف سیکرٹری جو پروونس کا ہوتا ہے وہ. اوکے سر, جی نیکسٹ. تھینک یو. دورانی گیسٹ, شاباش جلدی سے دورانی. سر انمیوٹیڈ ایریاز, سر یہ اربن ایریا کسے کہتے ہیں؟ اربن کا مطلب ہے شہری, رورل کا مطلب ہے دیہی, اربن شہری علاقے. اور اب بیوروکریسی کا اردو میننگ کیا لکھے؟ بیوروکریسی کا اردو بھی میننگ بس بیوروکریسی ہی ہم بولتے ہیں. افسر شاہی وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جنرلی بیوروکریسی یوز کرتے ہیں, افسر شاہی. یس سر. اچھا نیکسٹ.